साल में चीनी की कीमत 26 रुपए बढ़ गई। 26 रुपए बढ़ने पे चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम कोई 120-30 अरब रुपया हमारे अवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। 26 रुपए जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है, एक प्रोजेक्ट के मुताल्लिक जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। आज उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ 7 माह बाद मिला है। 97 के रूल 11B के तहत तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ा दिन रमजानुल मुबारक का पहला दिन और आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। मसलन पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने T20 में आज एक सेंचुरी बनाई और साउथ अफ्रीका को एक बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने मैच हरवाया। बाबर आजम को आज ही ICC ने वनडे की रैंकिंग में नंबर 1 करार दिया था और उन्होंने भारत के कैप्टन विराट कोहली से ये आजाद छीना है। आज ही हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। कल और परसों जिस तरह हमने देखा कि पुलिस वालों को जिस तरह मारा गया, पुलिस वालों ने मुकाबला किया, रेंजर्स ने कंट्रोल किया, लेकिन अभी भी लाहौर में कम से कम 9 मकामात पर धरने जारी हैं। अवाम की जिंदगी अभी भी अजीरन बनी हुई है। आज ही मियां शहबाज शरीफ की जमानत हो गई। हालांकि PDM अब बाकायदा हचकोले खा रही है, जिंदा रहती है या नहीं रहती, मैसेजिंग की जा रही है। आज वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 26 रुपए चीनी महंगी हुई। वजीर आजम साहब जरा फैक्ट्स करेक्ट करें। जब आप आए थे 2018 में 55 रुपए चीनी थी और आज अवाम 100-110 रुपए चीनी ले रहे हैं। ये 26 रुपए महंगी नहीं हुई। खुदा के लिए ये 130 से 140 अरब रुपए नहीं बटोरे गए अवाम से, ये 500 से 600 अरब रुपए बनते हैं। जरा फैक्ट्स दुरुस्त करें। और आज का पैगाम तो वजीर आजम इमरान खान ने सीधा सीधा जहांगीर खान तरीन को दे दिया। अब PTI के अंदर ग्रुप बनता है, हम ख्याल ग्रुप इमरान खान के साथ रहता है या जहांगीर तरीन के साथ रहता है। नाज़रीन, हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। बहुत डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है, तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है राना मकबूल अहमद खान साहब ने, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि जिस तरह पंजाब पुलिस में या इवन कराची में पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, आपसे हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रियाज फतेहाना साहब ने, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस। और आज चूंकि कानून की बातें हुई, 1997 एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पाबंदी लगाने की बात की गई, अभी तो काबीना के पास जानी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहे थे कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी नदीम असगर कायरा साहब ने, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आप तशरीफ ले आए। राना साहब, ये जो कुछ हमने देखा गुज़श्ता 2 दिनों में पुलिस के साथ जो कुछ होता रहा, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने पुलिस की कमांड भी की है। ये पुलिस का मोरल, ये मुहाफ़िज़ों का मोरल, फिर रेंजर्स आ गए, ये इस तरह से पुलिस वालों के साथ, मतलब है जो भी आप वेबसाइट उठा लें, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप उठा लें, क्या क्या लहू नजर आ रहा है, जख्म नजर आ रहे हैं, पट्टियां नजर आ रही हैं और शहादतें नजर आ रही हैं। ये प्रातः साहब बड़ी बदकिस्मती की बात है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं, चूंकि ये बेसिकली पुलिसिंग जो है एक साइंस है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और इसको बहुत सारे क्वैक्स ने हैंडल किया है। पुलिस एक स्पिरिट डी कोर के बगैर ये ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की नहीं चल सकती। आपने इतनी ज्यादा लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी रखी है इसमें कि कोई पता नहीं कल पुलिस का कमांडर कहां होगा। जब तक आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं देंगे
اور اس کو اپنی پوری ٹیم کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، پولیس کا حال اس سے بھی برا ہو جائے گا۔ اب کتنی افسوس کی بات ہے کہ ناصر درانی جو کہ بڑا ایک اکمپلشڈ پولیس کمانڈر ہے، اس کو پنجاب میں لائے پولیس کی ریفارمز کے لیے، اور جس طرح اس کو پھر نکالا، تو یہ حکومتیں اور حکومت کی ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایک وائٹل آرگنائزیشن ہے۔ رانا صاحب یہاں تو بات ٹھڈے مارے گئے ہیں، ہاں میں اس اینگل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس پہ غور کریں۔ جی جی، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مہربانی کریں، حکومت جو اہل بست و کشاد ہیں، پولیس کے معاملات میں انٹرفیئرنس بند کریں۔ ہر آدمی جو ہے پولیس کا ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، جو پولیٹیشین ہے وہ کہتا ہے مجھے پولیسنگ زیادہ آتی ہے، پولیس افسر نہیں رانا صاحب یہاں تو صورتحال یہ بنی، میری بات سن لیں، موب آ گیا یہاں پر، جو آفیسر ہتھے چڑھا ان کے، انہوں نے مارا، یہاں تو ایک سیاسی جماعت میری آپ عرض سنیں نا، میری آپ عرض سنیں پراچا صاحب، اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم ہے۔ آپ پتہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، ایجنسیز کو کہ کس پارٹی کا، کس گروپ کا کیا پروگرام ہے کل، کیا ان کو انٹیلیجنس کی بیسس پہ فوکس کیا گیا؟ اگر اچھی پولیسنگ ہو اور کوئی اچھے کماندار ہوں تو وہ پہلے انتظام کرتے ہیں، کراؤڈ کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے، چاہے ان کے پاس لاٹھیاں کیوں نہ ہوں۔ پولیس کے پاس بہتر ریزسٹنس کے طریقے ہیں، وہ گھر سے نہیں نکلنے دیتے، باہر نکلیں، کسی جگہ سے نکلیں، 150 نکلیں گے، 150 کو وہ راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ سارے لوگوں کو اکٹھے کریں گے تو پولیس کی کمبیٹ کیپیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ کوئی پیش بندی کی ہی نہیں گئی اور نہ کوئی ہوم ورک ہوا، نہ کوئی کوآرڈینیشن ہوئی۔ اب رینجز کو لا کے کھڑے کر دیا ہے تو اب پولیس کا morale تو اور گرے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے پولیس کو اپنا کام کرنے دیں، اور جو ایک باقاعدہ ہمارا ایس او پی ہے پولیس کا، آپ دیکھیں آپ کی انفارمیشن نیٹ ورک اتنا تکڑا ہے، لاہور اتنا بڑا شہر ہے، یہ آلموسٹ سارا لاہور کور کر رہا ہے جو سیف سٹی ہے۔ ایک ایک بندہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے کہ کس نے کیا کیا، کتنے بندے انہوں نے پکڑے، کتنے ریڈ کیے ہیں۔ یہ تو ویسے پہلے ہی پکڑ لینے چاہیے تھے، کتنے ریٹ چلیں ادھر رکیے، ذرا گورنمنٹ کا موقف لے لیتے ہیں۔ وطیانہ صاحب، نہیں گورنمنٹ کا موقف لے، آپ یہاں لے، کوئی موقف نہیں ہے اس میں، میری عرض سنیں برادر صاحب۔ جی جی، گورنمنٹ اگر موقف دے بھی تو یہ موقف تھوڑا ہے کہ آپ آدمی 600-700 بندہ زخمی کروا لیں، جو کئیوں کو وائٹل پارٹس میں انجری آئی ہے، کئی ویسے مرنے والے، کئی ویسے مر گئے ہیں، کوئی ان کا موقف نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے انٹروسپیکشن کریں، اس پہ غور کریں، پولیس کمانڈر کو آزاد چھوڑیں، ان کو اپنی پالیسی بنانے دیں۔ یہ ہر بندہ جو چودھری بن کے آگے بیٹھ جاتا ہے میٹنگ میں، طرح طرح کی ہدایات دیتا ہے، پولیس کا کانفیڈنس شٹر ہو چکا ہے، کام کرنے دیں۔ ادھر رکیے گا فتیانہ صاحب، آج باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے اس پر پابندی لگا رہے ہیں ٹی ایل پی پر۔ آپ تو ویسے بھی لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بڑے عرصے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اس طرح کے کام ہو رہے تھے۔ رانا صاحب نے جو نقطہ اٹھایا کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تو یہ کیا فیلئر ہوا پولیس سے؟ اور دوسرا، پابندی لگا بھی سکتی ہے حکومت یا نہیں؟ کیونکہ ایک اعلان ہوا، کابینہ میں جائے گا ابھی۔ پراچا صاحب، رانا مقبول صاحب ماشاءاللہ تو 2 in 1 ہے، پولیس افسر بھی رہے ہیں اور سیاستدان بھی، اور بڑے کامیاب سیاستدان ہیں، میرے بہت پرانے دوست ہیں۔ تو ان کی باتوں میں میں کوئی زیادہ کیا کہوں، یہی کہنا چاہوں گا کہ پولیس، رانا صاحب خود پنجاب پولیس میں بھی رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ زیادہ تر بھرتی انہی کے دور کی ہوئی ہے، جب یہ خود ماشاءاللہ لاہور کے سربراہ تھے پولیس کے، اور وہ پولیس کا مورال اتنا ڈاؤن نہیں ہے، بڑی اپ ہے ان کا مورال۔ نمبر 2، پولیس نے بالکل اقدامات کیے ہیں، کافی لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا ہے، سوائے لاہور کے یا چند شہروں کے اوورآل پنجاب میں سچویشن کنٹرول سے باہر نہیں ہوئی۔ اور دوسرا دیکھا کہ حکمت عملی سے اور پولیس اور رینجرز نے مل کر تقریباً تمام موٹر ویز خالی کروا لی ہیں، تمام اہم انٹر سٹی روڈز خالی ہو چکی ہیں، کہیں کہیں پہ معاملات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، لیکن یہ جو پابندی کا معاملہ ہے، جو پابندی کا معاملہ ہے، سینیٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی۔
دیکھیں یہ عام حالات نہیں ہے، یہ اسپیشل حالات ہیں. عدالتیں دیکھ رہی ہیں، الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وائلنس کیا گیا، تشدد کیا گیا، پولیس ملازمین کو یرغمال بنایا گیا، تشدد کیا گیا. 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے لاہور میں، اور کوئی 350 سے زائد شدید زخمی ہیں. یہ سارے حالات میڈیا میں دیکھے، سوشل میڈیا میں دیکھے گئے. الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ تفصیل تو سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے دیکھی ہے. تو اس سے ایک تو سب سے بڑا نقصان تو پاکستان کا جو امیج ہے بین الاقوامی سطح پہ پہلے ہی کہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. دہشت گردی کے حوالے سے بڑی مشکل سے ملک کے حالات ہم نے بہتر کیے ہیں اور دنیا میں ایک اچھا سافٹ امیج پاکستان کا بلند کیا ہے. اس 2-3 دن کے واقعات سے یقین جانے پاکستان کا تمسخر ہو رہا ہے. ہمارے مخالف جو ممالک ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، یہاں کا ایٹم بم محفوظ اب نہیں ہے. پہلے طالبان تھے، اب نئی فورس آ گئی ہے. تو اس سے پاکستان اور کے مستقبل کو شدید دھچکا پہنچا ہے. پاکستان کے اداروں کو اس میں میں سمجھتا ہوں ان حالات میں کون ہے جو ناموس رسالت کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جو سپیچ کی 4 پوائنٹس میں سے سب سے اہم پوائنٹ 2 یہ زبردست صاحب نے بات کی کہ ناموس رسالت کے لیے تو ہر کوئی اپنی جان ہتھیلی کے پہ رکھنے کے لیے تیار ہے. ادھر رکیے گا قاہرہ صاحب، TLP ایک باقاعدہ سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوئی. پاکستان کی 2018 کے الیکشن میں یہ 6ٹھی بڑی جماعت بنی، 22 لاکھ اس کو ووٹ ملے. پنجاب کی یہ 4تھی بڑی سیاسی جماعت ملی، اس کو 18 لاکھ ووٹ ملے. اب ان کا ایک کلیم ہے اور جو کچھ ہوا ظاہر ہے پاکستان کا امیج خراب ہوا. پاکستان کی دیکھیں ایک ریاست کے سمبلز ہیں، وردی جو ہے وہ فوج کی ہے، رینجرز کی ہے، وہ پولیس کی ہے. وہ انڈیویجول کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ریاست کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن عوام کی حمایت ان کے ساتھ بھی ہے، 22 لاکھ ووٹ ملے، ہم اس کو بیلنس کیسے کریں؟ پھر پہلے تو فرسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا ہوا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ابھی جو سیاسی جماعت ہیں اگر وہ صرف مذہبی جماعت ہوتی، ان کا موقف ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ ان سے اتفاق بھی کر لیتے، لیکن وہ سیاسی جماعت بھی ہیں. وہ اس کی آڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کون شخص ہے جو ان کی محبت سے ان کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. اگر دیکھیں نا اور اگر آپ دیکھیں کہ 22 کروڑ میں سے 22 لاکھ لوگوں کی اگر آپ نمائندگی کرتے ہوئے وہ روڈوں پر آ جائیں اور آکسیجن کے لیے لوگ جو کرونا میں ہاسپٹلز میں پڑے ہوں، اگر ایمبولینسز وہاں پر لوگ اس کے اندر مر رہے ہوں، تو پھر میرے جیسا بہت سارے لوگ یہ آواز ضرور اٹھائیں گے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. کوئی بھی شخص پروٹیسٹ کرنا چاہے 15 منٹ کریں، 20 منٹ کریں. آپ اپنے لوگوں کو، اگر آپ کے پاس 22 لاکھ لوگ ہیں تو روڈ کے سائڈ پر کھڑے ہو کر آپ پروٹیسٹ کریں. آپ کا میڈیا ان کو کوریج بھی دے گا، ان کا پروٹیسٹ بھی جو ہے ریکارڈ ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا نقصان کریں گے، پولیس والوں کو ماریں گے، تو پھر آواز ان کے خلاف اٹھے گی. یہ دہشت گردی کی باتیں بن جاتی ہیں کہ جب آپ کسی کی املاک کو جا کر آگ لگا دیں، گاڑیوں کو آگ لگا دیں، پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں چھپا. لیکن جو رانا صاحب کی بات کو جواب دینے لگا ہوں، کیا ہی اچھا ہوتا جو رانا صاحب جیسے ریٹائر آفیسر جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جب میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے اچھے فارمولے پیش کرتے ہیں. میرے سینئر ہیں، بڑے میں احترام ہے ان کا. رانا صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب وہ چودھری جس نے آرڈر کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو نوید سعید پہلوان اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے اس وقت تشدد نہ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جو تراہٹ اور چودھری پن کا عنصر پنجاب پولیس میں شامل کیا گیا ہے وہ آج بھی نظر آج تو پولیس کے ساتھ ظلم نہیں، آج مظلوم ہے. آج مظلوم اس لیے آج تو ظلم ہوا نا پولیس کے ساتھ. 2 آدمی شہید ہو گئے. قاہرہ صاحب وہاں پر 150-200 کس طرح سے مارا ان کو پکڑ کے، سارا میڈیا دکھا رہا ہے. جی میں کہتا ہوں کیوں مظلوم ہوئے ہیں. جب آپ نے پولیس کو
का साथ नहीं देना, किसने साथ देना है? गवर्नमेंट ने साथ देना होता है, वजीर आजम ने साथ देना होता है, रियासत मेरा ने साथ ख्याल है देना है। राणा और साहब भी रियासत यही जो बात है, कर रहे वो थे। रियासत जो है वो कमजोरी का मुजाहरा नहीं, करती राणा है। साहब पुलिस वाले exactly- डरे हुए हैं, वो गरीब इसलिए डरे थे कि कल कला ये इनको साथ राणा साहब भी हम किधर जाएं? राणा साहब भी यही बात कर रहे थे कि पुलिस को तो आप काम ही नहीं करने देते हो, एक आदमी बैठ तो जाता क्या ये चौधरी अच्छा होता है कि पंचायत। राणा साहब के दौर से ये काम स्टार्ट जी होता तो बिल्कुल आज ये सही ना है। होता ना। चलें, इधर मेरा ब्रेक- कहने का ये मकसद इधर है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मियां शहबाज शरीफ की आज जमानत हो गई, पीडीएम लड़खड़ा रही है, ये जमानतें हो रही हैं और फिर जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो टूट रहा है, ये किधर जा रहा है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज बड़ा दिन था, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। राणा साहब, पहले हमजा शहबाज की जमानत हुई, आज मियां शहबाज शरीफ की जमानत हो गई, जमानतें हो रही हैं, उधर से पीडीएम लड़खड़ा रही है, ये क्या होने वाला है जी? ये प्रोफेसर साहब आपकी बात सही है, लेकिन नदीम कह रहा, आपकी इजाजत से मैं एक बात करना चाहता हूँ। जो बात उन्होंने की है वो ईमानदारी से उस बात की पहले तस्दीक कर लें, उसके बाद फिर बात करें। अभी तो मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि इशू सारे सब्सिडियस हैं, तो अब अल्लाह जानता और सारे लोग जानते हैं, इसलिए इस बात को अब छोड़ें। अब आए ये जो रिहाई हुई है, जी जी, कितनी देर तक आप बेगुनाहों को अंदर रख सकते हैं? आखिरकार तो उन्होंने बाहर आना है, कोई मार्शल लॉ का जमाना तो है नहीं कि मार्शल लॉ रेगुलेशन लग जाए, इसलिए वो आजाद हो गए हैं। अब जो पीडीएम की आप बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रगल का हिस्सा है। हो सकता है आज इनके इख्तलाफात हैं, कल इनकी दोबारा, क्योंकि मौलाना ने कहा है कि आए हमारे पास बात करें, हो सकता है बात करें तो एक कंसेंसस पे दोबारा पहुंच जाएं। इसलिए ना तो इसमें कोई मायूसी की बात है, ना ये बहुत बड़ी रुकावट है। दरअसल हम तबन सारे बेकरार हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो इशू है, ये लंबा इशू होता है, तो इसलिए लेट्स वेट व्हाट हैपेंस। मौलाना अगर मीटिंग करते हैं 2-3 दिन में जो कही है, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए और आपस में ताल्लुकात बन जाए, सुलह हो भी जाती है, खराबी भी हो जाती है। आप जाती तौर पे समझते हैं सुलह हो सकती है? नहीं, आप समझते हैं सुलह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, और मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मैं कायरा साहब की तरह जज्बाती हो कि कोई ऐसी बात तो नहीं करूंगा जो हकीकत के मुताबिक ना हो, लेकिन बात यह है कि ये असूली तौर पे मैं समझता हूँ सुलह होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव टू हैव देयर स्ट्रगल इन राइट डायरेक्शन कलेक्टिवली, क्योंकि डेमोक्रेसी को ऐसी चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा जाती ये दरखास्त होगी, ये आपस में बैठें, सोचें और जो इख्तलाफात है उनको खत्म करें। हर मसले का हल निकल आता है। बिल्कुल सही कहा कि हर मसले का हल निकलता है। बात की है जी। फतेहाना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, होंगे तो चलो कोई रास्ता निकल आएगा। फतेहाना साहब, मियां शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा शहबाज पहले बरी हो चुके, तो ये जो 5 साल से था कि ये लुटेरे हैं, चोर हैं, खा गए, करप्शन कर गए, उधर से तो बरी हो रहे हैं, क्या जमानतें हो रही हैं उनकी? बल्कि अभी तो इस महीने के आखिर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की सजा के खिलाफ जो अपील है वो भी समाअत के लिए लग गई। प्राचा साहब बरी नहीं हुए, जमानतें हुई हैं, जमानत हुई है, हो जाती हैं उसमें। और दूसरी ये है कि अदालतें बाख्तियार और आज़ाद हैं। ये पहली हुकूमत है जिसमें अदालतों को डिक्टेशन नहीं दी जाती। हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, हम अपने जज्बात का, अपनी राय का और अपने दलाइल का इजहार जरूर करते हैं। फतेहाना साहब, मैंने अदालतों के बारे में नहीं पूछा, मैंने तो उस एहतसाब के अमल के बारे में पूछा है कि पकड़ा गया, बार बार पकड़ा गया, बार बार जमानतें हो रही हैं। जी, उसको देखे ना, मियां साहब को ना हुकूमत ने छोड़ा है, ना नायब ने छोड़ा है, उनको अदालतों ने छोड़ा है और अदालतें बाख्तियार हैं। और मेरा ख्याल है कि यही तो खूबसूरती है इस हुकूमत के दौर में कि अदालतों को मुकम्मल आजाद रखा हुआ है और अवाम देख रही है। हमने कभी मदाखलत नहीं की, नायब भी आजाद है और अदालतें भी आजाद हैं, आप पकड़ने में भी और छोड़ने में भी। इतनी जबरदस्त कभी कभी बात करते हैं, बल्कि अक्सर जबरदस्त बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की यही खूबी है। आज वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि यही सवाल हुआ कि उनकी जमानत हो गई है, तो वो कह रहे थे कि जी अवाम को सजा देनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सी खूबी है फिर?
ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو ان کو سیٹس ملی ہیں پچھلے الیکشن میں، یا عوام آج بھی کچھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ، ان کے متعلق کہنا چاہتے ہیں کہ ووٹ دیتے وقت دیکھ لیا کریں کون کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی معاملات آپس میں نہیں ہیں بہتر. میرا خیال ہے رانا مقبول صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پیارے دوست ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کریں گے چونکہ ظاہر پارٹی ڈسپلن کے معاملات ہیں. عملاً تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات جو ہیں وہ بہت گہرے ہو چکے ہیں، اور نون لیگ کے اندر بھی اختلافات ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی، ہر جماعت میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جمہوریت کا راستہ نہ روکیں، اس کو آگے بڑھنے دیں. پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے، معاملات سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے چاہیے تاکہ عوام کے مسائل کی طرف ہم توجہ دے سکیں. اور جو عوام پہلے ہی بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی ہے، مہنگائی کے معاملات ہیں. چلے میں مہنگائی پہ آتا ہوں، میں باقاعدہ اگلے سیگمنٹ میں مہنگائی پہ بات کروں گا. ادھر رکیے گا قاہرہ صاحب. جیسے میاں شہباز شریف کی ضمانت ہوئی، آپ کی پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ ادھر تو ضمانت ہو گئی ہے اور سید خورشید شاہ صاحب 2 سال سے ضمانت کے انتظار میں ہیں. ابھی فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، ضمانت دیں جس کو نہ دیں. اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ وہ عدالت ادھر بھی ہے، وہ بھی عدالت جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص کو بھی جب چاہے باہر بھیج دیتی ہیں، کبھی 2000 میں بھیج دیتی ہیں، کبھی ابھی بھیج دیتی ہیں. اسی طرح ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں. کیونکہ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کل مجھے بلا کر تو انہیں عدالت میں اندر کر دے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو خورشید شاہ صاحب کا کیس ہے کیا میاں شہباز شریف صاحب سے مختلف ہے؟ نہیں مختلف. اور میاں شہباز شریف کو تو جمعہ 8 دن ہوئے تھے جیل میں گئے ہوئے، وہ تو 2 سال سے جیل میں ہیں. ان کو کیوں نہیں ضمانت دی جا رہی؟ وہ بھی تو ضمانت مانگ رہے ہیں. رانا صاحب جانتے ہیں کہ 302 کے مجرم کو بھی 2 سال بعد ضمانت مل جاتی ہے. شاہ صاحب کو کیوں نہیں ضمانت دی جا رہی؟ حکومت نے تو ضمانت نہیں دی نا، حکومت نے تو کیس پلیڈ کیا. وہ کورٹ فتیانہ صاحب ابھی آپ کے سامنے بات سنیں. پراچا صاحب تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنا کیس جو کہتے ہیں کہ ہم نے اصل کیس بنائے ہیں، جھوٹے کیس نہیں ہیں. عدالتوں میں بھی جیسے وکلا حضرات لٹکاتے ہیں اسی طرح حکومت نے بھی لٹکائے ہوئے ہیں، اس لیے ضمانتیں نہیں ہو رہی. مثلا کیا ہوا ہے ادھر؟ یہ حکومت کی بات دیکھیں نا، اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا ہوا تو 2 سالوں میں تو سزا یافتہ ہو جانا چاہیے لوگوں کو. 2 سالوں میں ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا. تو جب کیس نہیں لگ رہا تو پھر ہمارا حق بنتا ہے یہ پوچھنا کہ ہمیں کیوں نہیں ضمانتیں دی جا رہی. اگر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے، پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں پھر کوئی اور نئی بات نکل آتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت روڑے اٹکا رہی ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. میں رانا صاحب جی میں 1 سیکنڈ صرف لوں گا. یہ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں قاہرہ صاحب کی، اگرچہ مجھے لگتا ہے یہ گرم طبیعت آدمی ہیں. جو خورشید شاہ صاحب ہیں نا یہ بڑے معزز آدمی ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں. ماشاءاللہ آپ ہمارے سینئر ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا، میں پہلے بھی بولنے کا انداز ہر ایک شخص کا اپنا ہوتا ہے. اگر آپ کو جذباتی پن لگا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں. لیکن جو میں نے بات کی تھی اس کی سٹوری کو ہو چلے رانا صاحب کمپلیٹ کریں. جی سر نہیں وہ سٹوری تو خیر وہ تو آپ کو بھی پتا، مجھے بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں کہ خورشید شاہ صاحب وہ سٹوری والے خورشید شاہ صاحب جو ہیں. رانا صاحب یہاں میں بریک لیتا ہوں، بریک کا کہا جا رہا ہے. میں آپ ہی سے شروع کروں گا جو آپ کا آرگیومنٹ ہے، پھر آگے بڑھیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بڑا دن تھا، بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی. رانا صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے سید خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے. دیکھیں جی وہ ایک بزرگ آدمی ہے، عمر کے اس حصے میں ہے، 2 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں جیل میں رکھ کے. ان سے کیا لینا ہے؟ کورٹ دے جانے کی اور وہ جانے، ان کو رہا کرنا چاہیے. کسی کی لبرٹی کو آپ اس طرح انکروچ نہیں کر سکتے. یہ بڑی زیادتی ان کی فیملی کے ساتھ جاتی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ جاتی ہے. کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیے. جہاں بھی یہ کیس ہے ان کو ضمانت پہ بھیجنا چاہیے. ٹرائل ہوتے رہتے ہیں، ٹرائل پہ بڑا وقت لگتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق ان کو دینا چاہیے. بلکہ بہت زیادتی ہو چکی ہے پہلے ہی.
میرا مقصد یہ تھا کہ باقی کیسز میں بھی جو اس طرح کی عمر اور بلا وجہ یہ ایک فیشن ہی بن گیا ہے کہ ہر آدمی کو پکڑو اندر رکھو. اس نے جب آپ کے پاس قانون ہے کہ آپ کیس کو بغیر اریسٹ کیے بھی ٹرائل کر سکتے ہیں تو آپ نے ضرور اریسٹ کر کے ماؤں کو, بچوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو ایک کرب میں مبتلا کرنا ہے اور بعد میں بندے نے بے گناہ ثابت ہو جانا ہے. ہم کیسے اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ فتیانہ صاحب آپ مہنگائی کی بات کر رہے تھے. فتیانہ صاحب آپ نے مہنگائی کی بات کی. آج وزیر اعظم نے زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی کاٹل بنا, کاٹل نے 26 روپے کلو چینی مہنگی کی اور 130-140 ارب روپے کھا گئے. فتیانہ صاحب 2 سال ہو گئے, 55 روپے تھی 2018 جب آپ کی حکومت آئی ماشاءاللہ, اور پھر 100 روپے 110 روپے چینی بک رہی ہے. 1 روپیہ چینی بڑھ جائے تو 5 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے, اور یہاں تو ڈبل ہوتی رہی. یہ 130-140 نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو بتائیں 400-500 ارب روپیہ لوٹا گیا ہے عوام کا. کون جواب دے ہے؟ پراچا صاحب گزارش ہے, پہلے تو میں بات کروں گا سید خورشید شاہ صاحب, وہ بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور اگر 6 مہینے والے باہر آ گئے ہیں تو خورشید شاہ صاحب تو 2 سال قید بھگت چکے ہیں. اگر وہ بھی باہر آتے ہیں تو حکومت کو میرا نہیں خیال کہ ہم تو ہر عدالتی فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ان کی رائے کے لیے اپنا قانونی کارروائی کرے اور ہم عدالتی فیصلے کو تسلیم کریں گے. ہم تو کسی کو اذیت دینے کے حق میں نہیں ہے. ہماری پارٹی تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی سوچ رکھتی ہے. دوسری, جہاں تک مہنگائی کی بات کہی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہفتے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اسپیشل میٹنگ ہوتی ہے جس میں چیف سیکرٹریز اور باقی سارے ادارے موجود ہوتے ہیں, اور وہ براہ راست خود نگرانی کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. آپ منتخب نمائندے ہیں فتیانہ صاحب, آپ منتخب نمائندے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں وزیر اعظم صاحب نوٹس نہ لیں, چیزیں غائب ہو جائیں گی, مہنگی ہو جائیں گی. کہاں ہم رہتے ہیں, کہاں آپ رہتے ہیں فتیانہ صاحب؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں نا, وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, سختی کر رہے ہیں, کسی کی معافی نہیں ہے. اور وہ براہ راست ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میں نے خود 3 جگہوں پہ رمضان پیکج کا افتتاح کیا ہے. 68 روپے کلو کے حساب سے چینی یوٹیلٹی سٹور پر مل رہی ہے اور وافر موجود ہے. اسی طرح اور 10,000 کلو تک روزانہ جا رہی ہے, اور اس طرح آٹا 800 روپے کا تھیلا مل رہا ہے 20 کلو کا. تو یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. حکومت 50 ارب روپیہ سبسڈی کی شکل میں غریبوں کو دے رہی ہے یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے. اس کے علاوہ اور احساس پروگرام کی مراد بھی عوام تک منتقل ہو رہی ہے. لیکن 60% آبادی دیہات میں ہے. مہنگائی کے زیادہ اثرات دیہات تک نہیں پہنچے کیونکہ وہاں اگر فصلیں ہیں, اگر ان کو کماد, گندم, تو وہ چینی نہیں لیتے, چینی نہیں کھاتے. فتیانہ صاحب فار گاڈ سیک, دیہاتی لوگ چینی نہیں کھاتے, وہ چکن نہیں لیتے, وہ ٹماٹر نہیں لیتے, وہ تھوم نہیں لیتے, وہ ادرک نہیں لیتے. جی پراچا صاحب میری بات سن لینا. 300 روپے من کماد کے حساب سے جب گاؤں کے لوگوں کو پیسہ ملا ہے تو اس کا فائدہ مزدور کو بھی ہوا. ملک کا 45% مزدور دیہات میں رہتا ہے. تو پھر وزیر اعظم صاحب نہ کہیں نا کہ کاٹل کھا گیا پیسے, 130 ارب روپے کاٹل کھا. ایک آرگومنٹ یہ دیتی ہے حکومت, اور کچھ وزراء بھی دیتے ہیں کہ چونکہ گنے کی سپورٹ پرائس زیادہ ہے تو چینی مہنگی ہوگی. لیکن وزیر اعظم صاحب کی میں تو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. دیکھیں نا, یہ سپلائی اور ڈیمانڈ پر ہے. فصلیں زیادہ کاشت ہوں گی تو اس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, فصلیں کم کاشت ہوں گی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. یہ تو نیچرل فینومینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پہلے سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں اور حکومت اس کے لیے بڑے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. جیسے جیسے سپلائی میں اضافہ ہوتا جائے گا, ڈیمانڈ میں کمی آتی جائے گی, ادھر رکیے گا جی. کائرہ صاحب آپ تو واقعی گراس روٹ کے پالیٹیشین ہیں, آپ تو لوکل باڈیز کے ہیڈ بھی رہے ہیں. یہ واقعی فتیانہ صاحب جو کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں ہے, چینی وافر مقدار میں مل رہی ہے. حالانکہ میں جو لوگوں سے پوچھا کہ یوٹیلٹی سٹور پہ لمبی لمبی لائنیں میں نے خود دیکھی ہیں, اندر نہیں گیا, اور 2 کلو سے زیادہ تو چینی نہیں دے رہے, اور سنے انگوٹھے پہ سیاہی بھی لگا رہے ہیں جیسے ووٹ ڈالنے کے وقت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے.
بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے جیسے رمضان بازار لگائے ہوئے ہیں نا گورنمنٹ نے 4 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے سبسڈی کے نام پر اور اس میں ٹینٹنگ اور اسی میں سارا خرچ ہو جاتا ہے اور جو ناقص ترین چیزیں ہیں وہ رمضان بازار سے لوگوں کو مل رہی ہیں کیونکہ میں خود بھی اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے دیکھ رہا ہوں میں کہ کیسے ہو رہا ہے جیسے فتیانہ صاحب خود زمیندار ہے بڑے زمیندار ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں ہم انہیں اس وقت دیکھتے بھی تھے ہم خود بھی اسٹوڈنٹ پنجاب میں منسٹر انہوں نے کہا جی گنے کے ریٹ بڑے ہیں تو وہاں پر ان کو پھر پتہ ہے پیسے زیادہ ملے ہیں تو فتیانہ صاحب کیا ہی اچھا ہوتا بتا دیتے کہ جو یہ 4 5 7 10 لاکھ لوگ سرکاری ملازم ہیں ان کا کیا بڑا ہے ان کی تنخواہیں بڑی ہیں ان کو کیا آپ نے کون سی سہولتیں دی ہیں جس وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی گنے کا ریٹ بڑھ گیا وہ تو کسان تو خوشحال ہو گیا ہے لیکن جو 10 لاکھ یا 20 25 لاکھ ملازمین ہیں ان کا کیا بنا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں سڑکوں پر بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں فتیانہ صاحب اور ان کے جو جتنے لیڈران ہیں ان کی موجودگی میں لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو کہنا نوٹس نہ لینا اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی محنت کر رہے ہیں میں وہ لطیفہ نہیں سنانا چاہتا ہمیں پوری قوم کو 22 کروڑ عوام کو آنیاں جانیاں نہیں دیکھنی 22 کروڑ عوام نے کہنا ہے کہ آپ نے جو نوٹس لیا ہے کیا آپ نے شوگر مافیا کے خلاف اگر ایکشن لیا ہے تو کیا چینی کا ریٹ کم ہو گیا کیا آپ نے ایک منسٹر کو میڈیسن کے سکینڈل سے باہر نکالا ہے تو کیا میڈیسن کا جو ریٹ 400 500 یا 300 بڑا تھا کیا وہ کم ہو گیا کوئی چیز کم نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس سے کوئی غرض نہیں ہے پوری قوم کو کوئی چیزوں کی قیمت نیچے آنی چاہیے بہت شکریہ ندیم اسد کارا صاحب آپ تشریف لے آئے فتیانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سینیٹر رانا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں پراچا صاحب جی پلیز پراچا صاحب میں نے ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہے اگر مجھے اجازت دیں پلیز کارا صاحب نے فرمایا تھا کہ جی وہ کانوکٹ ہیں جو باہر گئے ہیں میاں صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ جو فیصلہ آپ نے بھی پڑھا ہے پراچا صاحب پہلے پیج میں جج صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا اور ان کی بیٹی کے خلاف کوئی کرپشن ثبوت نہیں ہے therefore they are acquitted اور اگلے پیرے میں رکھتے ہیں کہ ان کو سزا دی جاتی ہے یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں ایسے کانوکٹ ہوتے ہیں چلیں اب اگر ایسے ہی کانوکٹ ہے تو کیا ہی اچھا ہو جو جیلوں میں ان کو بھی علاج کے لیے باہر جانا نہیں رانا صاحب جی وہ دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں کارا صاحب میں بات خدا لگتی کرتا ہوں وہ الگ بات ہے وہ جانا چاہیے جو ہونا چاہیے لیکن دیکھنا چاہیے کہ کارا صاحب وقت ختم ہو گیا رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ 28 اپریل کو وہ کیس اب سماعت کے لیے منظور ہو چکا ہے تو سماعت شروع ہو جائے گی میاں صاحب کی سزا کے خلاف پھر وہی بات ہے عدالت کا فیصلہ ہے جو عدالت فیصلہ دے گی ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے خدا حافظ